न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से करो बिकॉज वो सबके हमने कोल्ड टेस्ट करके अपनी अहलियत को एस्टैब्लिश कर दी थी। पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज भी हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल मुझे ऑथोराइज कर दिया। मैंने कहा जी एम्बेसडर नहीं करना, मैं निकल जाना। तो काली शेरवानियां और सफेद शेरवाने पहन के बगले बन के बैठ जाते हैं और क्या होता है। नवाज शरीफ तैयार नहीं था धमाके करने के लिए। मर जावांगे, ये एक फितरा मुझे अब तक याद है। अयूब पर बहुत प्रेशर था, बाकायदा किसिंजर की डमी बिठाई गई। साजिश हम खुद करने वालों में होते हैं हमेशा। 1971 के सानहे से भी बदतर थी। सिविल मिलिट्री नहीं है वो, अब नेशनल मिलिट्री हो गई। वो जब ये सवाल करते थे तो मैं लरस जाता था और साथ कहा स्टॉप इट, वी विल नॉट लेट इट हैपन। इलेक्शन सब ढोंग होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी। आज एक बहुत ही खुसूसी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। पाकिस्तान के एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल नामवर फॉरेन ऑफिस के हमारे बहुत बड़े सतून शमशाद अहमद साहब के साथ। शमशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। शुक्रिया जी शमशाद साहब को मैं थोड़ा सा, हालांकि आप तारुफ के तो बिल्कुल मोहताज नहीं है, लेकिन मैं एक क्विक समरी दे दूं लोगों को कि माशाल्लाह आपने तकरीबन 37-40 साल सर्विस की है। फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं, परमानेंट रेप रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, ईरान में एम्बेसडर रहे, साउथ कोरिया में एम्बेसडर रहे हैं। आप ECO जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। और आपका खास वहाँ जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि ये 3 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके अंदर आपने 7 मुल्क और आपके सदारत में आए, जिसमें से अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इस पे भी थोड़ा सा मैं आगे चल के सवाल करूंगा। एक और शायद चीज जो आम लोगों को नहीं पता, आमतौर पर नहीं पता, कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था 30 मई 1998 का, उसकी भी अनाउंसमेंट आप ही ने की थी और बड़ी जबरदस्त वो अनाउंसमेंट है। मुझे खुद याद है, मैंने आई वॉज वॉचिंग टीवी दैट डे। फिर कारगिल का जो बहुत बड़ा है एक हमारा एपिसोड हिस्ट्री का, उसके अंदर आपका आप उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे। फिर इंडिया के साथ जो डेटा कोई पीस की बातचीत चलनी शुरू हुई थी सलमान हैदर साहब के साथ, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उसमें आपने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। और फिर वो स्टुअर्ट टैलबॉट जो US सेक्रेटरी थे, उनके साथ आपकी शायद 8-10 मुलाकातें हुई थी साउथ एशिया के पीस के ऊपर। और यूनाइटेड नेशंस के साथ भी आपने बहुत सीनियर लेवल पे एडवाइजरी की है पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर। 3 किताबें माशाल्लाह आपने लिखी हैं, ड्रीम्स अनफुलफिल्ड, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी डायलेमा। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया सर। सवाल मुझे तो नहीं पता आज हम पूरे कर भी सकेंगे, लेकिन उसका जाविया ये हम ले रहे हैं कि आपकी इंसाइट्स लेनी है हमारी जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारी रिलेशनशिप, खास तौर पे आजकल के हालात के मुनासबत से चाइना, अमेरिका, रशिया, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, और एक सवाल इजराइल का भी है। तो अगर इजाजत हो तो मैं पहला सवाल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से करूं बिकॉज वो सबके लब पे आजकल और जहनों में है। सर ये बताइए कि हमारा जो ये न्यूक्लियर आर्सेनल है, आपकी नजर में ये सेफ है इस वक्त या ये कॉम्प्रोमाइज्ड है? अब चूंकि मुझे रिटायर हुए 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इन 20 सालों में बहुत कुछ हो चुका है। और लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो तकरीबन मेरे ख्याल में बहुत अच्छे लोग उसके साथ एसोसिएटेड रहे हैं। और मैं जानता हूं जनरल किदवाई थे आखिरी जब मैं रिटायर हुआ तो उस वक्त, और दूसरे लोग भी जितने थे। तो इस वजह से मुझे कोई शक नहीं है कि वो महफूज है। हाँ, अलबत्ता आने वाले दिनों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, इससे एक जुड़ी हुई बात है जो कि आम तौर पे होती है कि अमेरिका बहुत उसकी कोशिश है कि किसी किस्म की इसके ऊपर ओवरसाइट हो, कुछ उनकी आईज हो इसके ऊपर। और एक हद तक वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज भी हो जाए। आपकी इसके ऊपर क्या राय? वो मुमकिन नहीं है, अमेरिका जितने मर्जी कोशिश कर ले। और अमेरिका ने अपनी हतमी कोशिश की थी उस वक्त जब हम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर ताकत बनने जा रहे थे, क्योंकि उससे पहले जनरल ज़िया के जमाने में
ہم نے کولڈ ٹیسٹ کر کے اپنی اہلیت تو اسٹیبلش کر دی تھی نیوکلیر کیپیبلٹی، لیکن ظاہر ہے کہ جب عالمی سطح پر جب تک آپ ڈکلیئرڈ پاور نہ ہو تو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا، اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی کیپیبلٹی کو دنیا کو دکھانے کا. ہمیں انڈیا نے مجبور کیا تھا. جب امریکہ نے پہلے 1974 میں ہمیں تیش دلا دیا تھا، جس کے بدلے میں پھر بھٹو نے بم بنانے کا ارادہ کیا، لیکن اصل بات پرابلم شروع ہوا جب مئی 98 میں انڈیا نے یکے بعد دیگرے 5 دھماکے کر دیے، 3 ایک دن اور 2 ایک دن. اور وہ قطعی اس کے ایک ہفتہ پہلے مجھے یاد ہے، یہ 11 تاریخ کو ہوا تھا. ہم نے 8 تاریخ کو میں نے اپنے پرائم منسٹر کی طرف سے ایک لیٹر دیا تھا جو انہوں نے سائن کر کے بھیجا تھا G8 کنٹریز کو، جس میں ہم نے بتا دیا تھا ان کو کہ واجپئی کی اب نئی حکومت جو آئی ہے ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اپنی نیوکلیر آپشن ایکسرسائز کریں گے، آپشن سے مراد ڈکلیئر کریں گے. تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی ہمارے اس خط پر. اور اس کے بعد جب انہوں نے دھماکہ کیے 11 تاریخ کو، تو مجھے یقین تھا کہ اب اس وقت ایکچولی میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہم قزاقستان کے دارالخلافے الماتی میں تھے. وہاں ایک ECO کی ایکو کی سمٹ ہو رہی تھی، اس میں شمولیت لی گئے ہوئے تھے. تو مجھے میرے کولیگ نے اسلام آباد سے اطلاع دی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. تو میں جلدی سے پھر گیا نواز شریف صاحب کے کمرے میں اور ان کو بتایا، اور ان سے پھر میں نے اجازت لے کے آرمی چیف جنرل کرامت سے بات فوری کی اور ان کو یہ کنوے کیا کہ آپ اپنی تیاری شروع کریں، ہم فوری واپس آ رہے ہیں. اگرچہ ہم نے 2-3 دن اور رکنا تھا، تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ ہم فوری چلیں گے تاکہ ہم اپنی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ شروع کریں. کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، یہ سارے. تو اگلے دن ہم واپس آ گئے. تو اس وقت میں نے وہیں پر پرائم منسٹر کی ساری ٹیلی فون لائنز بلاک کروا دی تھی الماتی میں. مجھے ڈر تھا کہ امریکہ سے ابھی فون آ جائے گا کوئی نہ کوئی، میں ہر چیز پہ چکنا رہتا تھا. تو وہ میں نے کروا دیا، اور میں نے پرائم منسٹر کو بتا دیا تھا کہ آپ کی کوئی فون کال نہیں آئے گی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ جتنے آپ کے ساتھ وزیر ہیں ان کو پلیز کہہ دیجئے ان میں سے کوئی بندہ میڈیا سے بات نہ کرے. اور جب آپ نیچے اتریں گے ہوٹل سے، تو آج انٹرنیشنل میڈیا اس کانفرنس کا سارا اکٹھا ہوا ہوگا آپ سے بات کرنے کے لیے، اور سوائے مجھ سے اور کوئی بات نہیں کرے گا. اور وہی ہوا. میں نے نیچے اتر کے پرائم منسٹر نے بالکل مجھے آتھورائز کر دیا. میں نے صرف ایک فقرے میں کہا تھا کہ ہمیں جلدی کوئی نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، اور جو ہمارے سپریم نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا ہم وہ کریں گے، بس اتنی بات کہی تھی. تو واپس آئے تو امریکہ کی طرف سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ ابھی ہم نے ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ ختم کی تھی، تو مجھے اطلاع آ گئی کہ یہ ایک وفد بیٹھا ہے ٹیمپا میں، جہاز کے اوپر چلنے لگے ہیں. تو میں نے ان کو وہی میسج بھجوا دیا کہ آپ مت چلیں، ابھی ہمیں ابھی مصروفیت ہے، ہم اپنے اندرونی مشاورت کر رہے ہیں. تو اس وفد میں بنیادی طور پر اسٹروپ ٹیلبٹ تھا، اور جتنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اور CIA کے اور نیشنل سیکیورٹی کے لوگ تھے. جنرل زینی جو سینٹ کام کے چیف تھے وہ تھے. تو میں نے کہا کہ ابھی نہ آئے جب تک میں کلیئرنس نہ دوں. تو اس پہ انہوں نے فوراً ڈائریکٹلی آرمی چیف کو شکایت کی کہ یہ ہمیں فورن سیکرٹری نے روک دیا ہے. تو ہم تو تیار بیٹھے تھے. تو جنرل کرامت نے مجھ سے بات کی اور میں نے بتا دیا. جنرل کرامت اور وہ بڑے سلجھے ہوئے جرنیل تھے. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے. تو میں نے پھر 15 کو ان کو آنے دیا، اور 15 کو فرانس کا سیکرٹری جنرل بھی آیا ہوا تھا، اور ساتھ یہ لوگ آئے ہوئے تھے. وہ سیکرٹری جنرل اس مقصد کے لیے نہیں، وہ میرے ساتھ ویسے اینول بائی لیٹرل کنسلٹیشن کے لیے آیا ہوا تھا. لیکن ہم نے پھر دونوں ڈیلیگیشن کے ساتھ بات چیت کی اور اپنی پوزیشن واضح کی. اور پھر یہی ہے کہ ان کی طرف سے جو پیغام تھا واضح، وہ یہ تھا کہ انڈیا نے بڑی غلطی کی ہے، انڈیا گندا بچہ ہے، تم نے گندا بچہ نہیں بننا، اور اگر تم نے کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. تو ہم نے کوئی کانفلکٹ نہیں ان کے ساتھ پیدا کرنا تھا. ہم سفارتکار لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ سفارتکاری میں آپ ڈائریکٹلی کبھی نہ نہیں کرتے، کانفلکٹ نہیں پیدا کرتے. بہرحال ہم نے سن لیا ان کی بات اور اپنے کام پہ جتے رہے. اور اس کے بعد پھر میں پرائم منسٹر سے میں نے کہا کہ میں چائنا جاؤں گا فوری طور پر. اتنے میں 2-3 وزیر بیٹھے تھے وہاں. وہ کہتے میاں صاحب تسی آپ جاؤ.
کہ بڑا بڑا اہم مسئلہ ہے. میں نے کہا جمیعہ صاحب یہ غلط بات کر رہے ہیں, آپ چھوڑ دیجئے, کیونکہ آپ گئے تو یہ لگے گا جیسے آپ کوئی اجازت لینے جا رہے ہیں چائنا سے, تو ہمیں اس کو ڈپلومیٹک لیول پر ہینڈل کرنا ہے. تو نواز شریف انڈرسٹوڈ دس. تو میں گیا سیکرٹ, اٹ واز سپوز ٹو بی اے سیکرٹ وزٹ, مگر اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی جب میں جہاز میں انٹر ہوتا ہوں تو وہاں پہلا بندہ جو مجھے جہاز میں ملتا ہے وہ ایک جرنلسٹ تھا, اور وہ اپنا فون مائکرو فون لے کھڑا تھا. تو میں نے اس کو پیچھے ہٹوا دیا. تو وہ کیپٹن تھا بڑا انٹیلیجنٹ, اس نے مجھے کہا کہ سر آپ میرے ساتھ کاکپٹ میں آ جائیں. تو اس نے مجھے کاکپٹ میں بٹھا دیا, تو اس میں بیٹھ کر میں چائنا گیا. تو خیر چائنا گیا, چائنیز کو میں نے کنوے کر دیا کہ ہم فیصلہ ہم کر رہے ہیں, اور میں آپ دوست کے طور پر ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ اس کے بعد کے نتائج کا ہمیں پتہ ہے کہ مشکل ہوگی, لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ. انہوں نے مجھے یقین دلایا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو ہم کہنا یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ بہت مشکلات ہوں گی آپ کے لیے. بڑا ریزنیبل چیز تھی. اور انفیکٹ ہمارے جنرل کرامت کا بھی یہی ویو تھا, تینوں سروسز چیف کا بھی, کہ اس کے بڑے مسائل ہوں گے. اور لیکن میں ایک ہی اس پہ تھا, میں کہتا تھا کہ جتنی بڑی قیمت ہے وہ آزادی اور سروائیول کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, میں یہ کہتا تھا. تو خیر چینیوں سے میں ایشورنس لے کے واپس آ گیا, اور پھر اس کے بعد 28 اور 30 تاریخ کو ہم نے پہلے 5 کیے, پھر 1 کیا, تو 6 دھماکے کر کے ہم نے اپنی ایک جو کیپیبلٹی تھی وہ ایک کریڈیبل کر دی, دنیا کو بتا دیا کہ ہم انڈیا سے پیچھے نہیں ہیں, اور یہ ہم نے قدم اٹھایا ہے اس وجہ سے کہ انڈیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمارے لیے مجبوری پیدا, کمپلشن پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ ہمیں باقاعدہ وہاں سے دھمکیاں آ رہی تھیں کہ ہم آپ کو ڈھاکہ ریپیٹ کر دیں گے, کشمیر میں جا کے آزاد کشمیر لے لیں گے, اور وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے کہا ہمیں اپنی نہ صرف اپنی سلامتی کے لیے قدم اٹھانا پڑا, بلکہ خطے میں ایک اسٹیبلٹی اور بیلنس کریٹ کیا ہے جو دنیا کے امن کے لیے بڑا ضروری تھا. تو ہمیں آپ لوگ ریکگنائز کریں کہ ہم نے امن کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے. لیکن انہوں نے انڈیا کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد بالکل کوئی کنڈمنیشن کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا, کوئی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ نہیں بلائی تھی. لیکن ہمارے ٹیسٹ کے بعد پھر فوراً انہوں نے 6 جون 1998 کو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی, اور اس میں ظاہر ہے پھر دونوں ملکوں کو کنڈیم کیا گیا. لیکن یہ یہاں پہ چائنا مدد کو آیا, جو مدد میں مانگنے گیا تھا وہ مدد چائنا نے اس میٹنگ میں ہمیں دی, اور وہ یہ تھی کہ جو ریزولوشن پاس ہوئی اس میں لینگویج ایسی بنائی گئی جس سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ انڈیا نے پہل کی تھی اور پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے. یعنی ہم نے انڈکٹ نہیں کی نیوکلیئر ڈائمنشن, یہ انڈیا نے کی تھی. تو اس طرح یہ مسئلہ چل گیا. اور اس کے بعد یہ کہہ دوں میں آپ کہ امریکہ نے بھی ایک طرح سے ریکگنائز کر لیا. اسٹوو میرے ساتھ جتنے ڈائلاگ کے لیے آیا, ہی ایکنالج کہ بھی اب آپ کے پاس کیپبلٹی ہے, اب ہماری جو توجہ ہے, اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئندہ کے لیے ہمیں ایشورنس دے دیں کہ آپ پھر اور کوئی ٹیسٹ یا دھماکے نہیں کریں گے, CTBT سائن کر لیں. تو اس پہ بھی ہمارے ہاں اندر کافی کمزوریاں تھیں ہمارے سیاسی لیول پر, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ تھا کہ مگر میں نے اس پہ بھی ایک اکیلے آدمی کے طور پر سارا یہ سلسلہ رکھا کہ میں نے کبھی سائن نہیں کرنا CTBT. اور دسمبر 1998 میں امریکنوں نے ہمیں بلایا, پرائم منسٹر کو, ہم سب کو بلا کے وہاں کلنٹن نے پورے زور شور سے کہا کہ جی سائن کریں, اس کے بعد پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. تو خیر وہاں بھی کچھ ایسی تھیں لاجسٹکس کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگس امریکنوں کو ہو گئی کہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جب گیا اس میٹنگ کے بعد تو مجھے اسٹوو نے کہا کہ آپ کے پرائم منسٹر تو مان لیا ہے. تو وہ ہوا ایسے تھا کہ جب ہم جا رہے تھے جہاز پہ واشنگٹن کی میٹنگ پر, تو جہاز میں میں نواز شریف کو بریفنگ کر رہا تھا, تو اتنے میں شہباز شریف آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سیکٹری صاحب 1 منٹ میری گل سننا. میں اٹھ کے ان کی بات سننے کے لیے کھڑا ہوا تو کہنے لگے کہ اتنے اوول آفس کنیاں کرسیاں ہوں گی. دیکھیے ہمیں اتنے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کرسیوں کے اس میٹنگ میں کون جائے گا. تو کہتے کنیاں کرنا ہے جی اتنے 5 کرسیاں ہوں گی 2 وفد واسطے, کمرہ چھوٹا ہے. کہ نہیں پھر تسی اینج کرو امبیسڈر نو کڈ دیو. کہ جی امبیسڈر کے بغیر, میں نے کہا جی امبیسڈر نو نہیں کرنا, میں نکل جانا جی تسی کہندے ہو. تو پھر اس کے بعد میں نے وہ کنوے کر دیا کہ یہ بات غلط ہے. بہرحال میں نے امبیسڈر ریاض کھوکھر تھے, ان کو کہا کہ یار وہاں 2-3 کرسیاں فالتو لگوا دو, تو اس نے لگوا دی.
اور ہمارے بڑے ایفیشینٹ بڑا زبردست امبیسڈر تھا ریاض کھوکھر. تو وہاں کرسیاں لگ گئی تو میں اور ریاض کھوکھر بالکل آخری کرسیوں پر بیٹھے تھے, جس پہ مجھے بیٹھنا تھا نواز شریف کے ساتھ, کیونکہ میں ان کو وہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں دیتا تھا مارکر کے ساتھ, کارڈز بنا کے, کی کارڈ جو ہوتے ہیں وہ دیتا تھا. وہ اس دن نہ مجھے سنائی دے رہا ہے کلنٹن کیا کہہ رہا ہے, اور نہ نواز شریف کو میں کوئی گائیڈنس دے سکتا تھا. تو وہ جو کچھ کلنٹن بولتا تھا نواز شریف کو سمجھ نہیں آتا تھا, یا کچھ جو بھی تھا, تو ان امریکنوں نے یہ تاثر لے لیا کہ اس نے کمٹ کر لیا. تو جب میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گیا, میں نے کہا یہ لاجسٹکس کا مسئلہ تھا. تمہاری سیکرٹری آف اسٹیٹ میڈلن آلبرائٹ واز آل دا ٹائم briefing your president, اور میرا پرائم منسٹر واز وداؤٹ اینی باڈی فرام دا فارن آفس. اور جو نیشنل سیکورٹی سے تعلق ہوتا ہے, وہ جو سیاستدان ہے ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. منسٹر تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے, کالی شیروانیاں اور سفید شیروانے پہن کے بغلے بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے. تو میں نے وہاں ان کو کہا کہ اپنے ساتھی کولیگ کو کہا کہ تم نوٹ کرو, ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دی. تو اس طرح میں نے پاکستان کو اس مصیبت سے بچایا. یہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ کمال کے لوگ ہیں, کمال کے لوگ ہیں سر, اور یہ 30-35 سال حکومت پہ. اچھا ایک سوال اس پہ اوپر پھر آگے جاؤں گا موجودہ حالات پر. تو یہ ایک تاثر بھی تھا کہ نواز شریف تیار نہیں تھا دھماکے کرنے کے لیے, اس کو زبردستی منوایا گیا. اس میں کوئی صداقت ہے؟ جب اسٹروک نے مجھے کہا کہ بھی پرائم منسٹر, تو اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ ابھی یہاں سے شہباز شریف یہاں سے گئے ہیں اور انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ ہاں ہم نے کمٹ کر دیا ہے. یہ شہباز اس نے کہا. تو میں نے کہا کہ شہباز شریف کون ہے؟ کہتا ہے وہ اس کا بھائی ہے. میں نے کہا سو واٹ؟ کہتا ہے وہ چیف منسٹر پنجاب ہے. میں نے کہا سو واٹ؟ میں نے کہا نو باڈی other than the foreign ministry has any locus standi in making any such commitment. اور میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دی. تو بہرحال یہ میں ایڈ مجھے اس وقت یاد نہیں رہا تھا. میں اب یہ کرنے کے بعد جو آپ نے کوشچن کیا ہے, دیکھیے نواز شریف ظاہر ہے کہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے, اور اسی طرح ان کی ساری ٹیم جو تھی سیاسی, 95% یا 90% کیبنٹ کے جو وزیر تھے وہ میاں صاحب کو کہا کرتے تھے میاں صاحب نہ کرنا, مر جاؤں گے. یہ ایک فطرہ مجھے اب تک یاد ہے ان کا. لیکن یہ پھر ہمارا کام تھا. میں بتا دوں کہ پوری اب وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ہم نے نواز شریف کو سمجھایا, پکڑے رکھا. اور نواز شریف آئی تھنک شوڈ بی گریٹفل ٹو دا فارن آفس دیٹ آئی واز لیڈنگ ایٹ دیٹ ٹائم, کہ ہم نے اس کو ٹانگوں سے مضبوط رکھا کھڑے ہونے کے لیے, اور وہ فیصلہ کیا جو آج اس کو تاریخ میں ایک مقام عطا کرتا ہے. ہم کوئی کریڈٹ نہیں لیتے, سچی بات میں بتاؤں. ہمارا کام ہے, ہمارا فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی لیڈر یا سینئر آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو درست کرنے کی طرف کرتے ہیں, اور اگر وہ اس کے بعد بھی کوئی لکھ کے آرڈر دے دے تو پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں جو کچھ بھی وہ کہتا ہے. بہت ایک انٹرسٹنگ سچویشن ایمرج ہوتی ہے کہ اس وقت کا فارن آفس, آپ جیسے فارن سیکرٹری, ان کی اتنی زبردست کریڈیبلٹی تھی, اور ان کی اتنی زبردست ان کی پریزنس تھی کہ وہ, حالانکہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ یو آر پارٹ آف اے بگ مشینری, ایک پرزے کا آپ نے لفظ کیا, لیکن آپ لوگوں کی رائے کو کتنا مثبت سمجھا جاتا تھا اور ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. آج کا فارن آفس اور اس وقت کے فارن آفس میں ابھی بھی یہی چل رہا ہے. فارن آفس کے جو ڈپلومیٹک ایلیمنٹس ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی ٹریننگ اسی طریقے سے ہوتی ہے. اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ ہماری ٹریننگ جب ہوتی ہے تو ان لائک ادر پارٹس آف ڈپلومیسی, ہم لوگ بالکل ہمارا جو نظم و ضبط یا ہماری کمٹمنٹ ریاست کے ساتھ جس طرح فوج کی ہوتی ہے اس طریقے سے ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم فرسٹ لائن آف ڈیفنس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, فارن آفس جو ہے وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس کہلاتا ہے. اگر ہماری لائن فیل ہو جاتی ہے تو پھر فوج اپیئر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے فارن آفس میں نہیں سمجھتا کوئی کمزوری ہے, اور بالخصوص ہمارے موجودہ فارن سیکرٹری جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا رول حالیہ دنوں میں ادا کیا ہے. اور تو مجھے فارن آفس پہ پورا کانفیڈنس ہے. اصل بات ہوتی ہے لیڈرشپ پر. میرے زمانے میں میرے پہلے فارن منسٹر گوہر ایوب خان تھے, انہوں نے بڑی مستعدی سے کام کیا اور بڑے طریقے سے. پھر اس کے بعد سرتاج عزیز صاحب آئے, ان کی بنیادی طور پر میں بہت عزت کرتا ہوں, ان کی بڑے محترم انسان ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی سوچ میں وہ چیزیں تھیں
جن سے میں بہت اختلاف کرتا تھا بہت, اور کئی چیزیں ایسی ہوئیں جو غلط ہوئیں, جو نہیں ہونی چاہیے تھیں, اور اس کی میں بعد میں انڈیا پاکستان کے حوالے سے ایک دو چیزیں آ جائیں گی. تو بہرحال یہ ہے کہ اصل لیڈرشپ ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد میرے لیول پر, یعنی سیکنڈ لیول پر جو لیڈرشپ ہے, وہ پھر اگر پروفیشنلی مضبوط ہے اور وہ فارن منسٹر کے غلط فیصلوں سے متاثر نہیں ہوتی ہے, تو میرا تقریباً یہی ہوتا تھا کہ کئی چیزیں میں سرتاج صاحب کی نہیں ماننے دیتا تھا. ایک دفعہ انہوں نے کوشش یہ کی تھی, جب اسٹروک کے ساتھ میرا آخری راؤنڈ ہوا تو میں نے تو انکار کر دیا تھا کہ ہم سی ٹی بی ٹی پر کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گے. وہ روڈ میپ دے رہے تھے ہمیں کہ آپ یہ کرو گے, ہم وہ کریں گے. تو مجھے جانا پڑ رہا تھا, میں نے انڈونیشیا ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا, تو میں نکل کے کراچی پہنچتا ہوں تو مجھے طارق فاطمی تھے اس وقت ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری پرائم منسٹر کے دفتر میں, ان کا فون آ گیا. وہ ہمیشہ ہماری مطلب فارن آفس کی سوچ ان کی سوچ میں ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد فارن منسٹر نے ایک نوٹ بھیجا ہے پرائم منسٹر کو, جس میں یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ جو اسٹروک کی آخری تجویز ہے یہ آپ مان لیں. تو میں نے کہا تو مجھے ابھی پرائم منسٹر سے ملاؤ. میں ایئرپورٹ کی لاؤنج میں بیٹھا تھا, تو میں نے پرائم منسٹر سے بات کی. میں نے کہا جی آپ کو سرتاج صاحب نے کوئی نوٹ بھیجا ہے, کائنڈلی اس پہ جب تک میں واپس نہ آؤں کوئی عمل نہ کریں. تو میں نے اس کو منع کیا, اینڈ ہی ڈڈ. وہ میری بات تو ہمیشہ مانتے تھے, یہ میں بتا دوں. بلکہ ایک حد وہ تھا جب کو آیا ہے مشرف والا, مجھے اگر پتہ چل جاتا کہ یہ نواز شریف اس کو بدل رہے ہیں آرمی چیف کو, تو شاید میں رکوا دیتا, کیونکہ میں اتنا, وہ میری عزت کرتے تھے, اور میں یعنی اتنا میرا وہ تھا پرسویسو کیپیبلٹی اس وقت تھی, کیونکہ ملک کے حالات دیکھا جائے انڈیا پاکستان ڈائلاگ میں نے نواز شریف صاحب کو ایک امن کا معاہدہ, وہ معاہدہ کر کے دیا جو 50 سالوں میں کسی سطح پر بھی نہیں ہو سکا تھا. حتیٰ کہ بات چیت میں بھٹو سورن سنگھ ٹاکس بھی ہو چکی تھی, لیاقت نہرو کی ٹاکس ہو چکی تھی, لیکن کبھی ایسا معاہدہ نہیں تھا جس میں کشمیر سر فہرست ہو اور باقاعدہ ایجنڈا ہو اور میکنزم ہو. تو ہم نے تحریری طور پر ایک معاہدہ کیا تھا. نیوکلیئر پر فیصلہ کروایا نواز شریف صاحب سے, میں سمجھتا ہوں تاریخ میں ان کا نام زندہ رہے گا. اور بھٹو کے بعد, بھٹو از دا آرکیٹیکٹ آف نیوکلیئر کیپبلٹی. اور پھر کارگل میں بھی اسی طریقے سے میں نے آخری سٹیجز پر جس کو کہتے ہیں کہ ڈیسائسو چیزیں میں نے کروائیں, جس سے پھر ہم اس مصیبت سے یا اس کرائسس سے نکل پائے تھے. یہ ہمارے جو خاص طور پہ آج کل کی جو جوان ہمارے جو ینگسٹرز ہیں نا, ان کو یہ چیزیں ایک لیونگ لیجنڈ ہسٹری بتا رہے ہیں کہ یہ ایکچولی اس طرح ہوا. صاحب میں تھوڑا موجودہ حالات پہ آنا چاہتا ہوں. چائنا اور یو ایس اے کی بیلنسنگ کی بات ہوتی ہے, اور یہ پچھلے 4-5-6 سال سے بہت زیادہ ہوئی. مجھے بھی کہا گیا, ہمارے ایکس آرمی چیف کی طرف سے پیغام آئے کہ جی آپ بیلنسنگ کے اوپر کچھ لکھیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بیلنسنگ کیا ہے, اس میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے پلیز. حیدر, ہماری فارن پالیسی کا جو بنیادی ایمفیسس ہے, جو میری کتاب کا سبجیکٹ ہے, اٹ از اے پیرینیل کویسٹ فار سروائیول. کیونکہ پاکستان ایک یونیک سچویشن میں پیدا ہوا تھا. اٹ واز لائک وہ کیا تھی, سائمیز ٹوینز کی صورت تھی فزیکل, اور وداؤٹ اور ود اے لٹل بٹ آف ہارٹ اینڈ مائنڈ کنیکشن. اور میں اسی واسطے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک مضبوط اسٹرانگ فوج کا ہونا انڈسپینسبل ہے, ضروری ہے. اس کے بغیر یہ ملک سروائیو نہیں کر سکتا. اور اگر ہمارے پاس مضبوط ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک 70 سال نہیں 7 سال سے بھی زیادہ نہ رہتا زندہ. تو ہماری یہ ہے کہ یہ ایک سروائیول کی جو جنگ ہے یہ شروع سے چل رہی ہے. اور باقی یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ بیلنسنگ چائنا اور امریکہ کی, 2 بڑے بیلنسنگ ایکٹس ہیں ہماری خارجہ پالیسی کا جو کانسٹنٹ رہے ہیں. نمبر 1, ایران اور عرب بیلنسنگ جو ہے, شروع مجھے یاد ہے 1968 میں
प्रेसिडेंट अयूब आए ईरान में, उस वक्त मेरी अपनी पहली पोस्टिंग पे था और मैं उस वक्त वहां नोट ले रहा था उनके साथ, शाह ईरान और अयूब के, प्रेसिडेंट अयूब के जो बातचीत हो रही थी। तो शाह ऑफ ईरान ऑलमोस्ट वाज रूड टू प्रेसिडेंट अयूब, और प्रेसिडेंट अयूब इक्वली बड़े कॉन्फिडेंट जवाब दे रहे थे। वो कह रहा था कि आप अरबों को छोड़ दें, आप हमारे साथ हो जाएं, क्यों अरबों को आप दोस्त बना के रखा है, इस किस्म की बातें करता था। तो अयूब बड़ी लॉजिकली आर्ग्यू कर रहा था कि ये जो मसाइल हैं इनको बातचीत से होगा, और हमारी कोशिश यही है कि गल्फ की रियासतों को इकट्ठा करें। तो बड़ी सैनिटी थी। तो मकसद मेरा कहने का है कि उस वक्त से शुरू से हमारा जो बैलेंसिंग एक्ट है ईरान और अरबों के दरमियान, हमने कभी भी साइड नहीं ली, एक साइड की, एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशन विद द अदर। तो कुछ स्टेजेस आई हैं, मिसाल के तौर पर ये जो जल रहील चले गए थे वहां, इस्लामी एक बना था अलायंस, उसका हेड बन के, उस पर हमें बहुत मुसीबत पड़ी, बिकॉज ईरान ने बहुत बुरा मनाया था। लेकिन हम लोगों ने ईरान को एक्सप्लेन किया कि हमारी वहां मौजूदगी जो है सऊदी अरब की पैदा की हुई एक अलायंस के सरबराही के तौर पर, वो तुम्हारे लिए भी फायदे में है, क्योंकि हम ईरान के मुफादात की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो चाहे सऊदी अरब के हवाले से हो या अमेरिका के हवाले से हो, ईरान के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो वो हो गया कांस्टेंट हमारी पॉलिसी का। दूसरा सबसे बड़ा कांस्टेंट जो है वो अमेरिका और चाइना वाला है। तो मुझे याद है कि 1960s में अयूब पर बहुत प्रेशर था, पहले प्रेसिडेंट कैनेडी का और फिर प्रेसिडेंट जॉनसन का, कि तुम ये चाइना के साथ तुमने क्यों तल्लुक बनाया है। हालांकि हमने चाइना के साथ तल्लुक तो हमारा वैसे तो यानी चाइना की आज़ादी के बाद हमने बहुत पहले रिकग्नाइज कर लिया था, लेकिन हमने चूंकि अलायंसेस कर लिए थे वेस्ट के साथ, तो हम जरा खाइफ थे चाइना के साथ दोस्ती करने में। तो करनी पड़ी हमें, जब अमेरिका ने हमें हमारी यानी मदद जो थी उसमें कुछ कन्नी मारनी शुरू कर दी। इंडिया के साथ अमेरिका ने ताल्लुकात अपने ऐसे रखे, हालांकि वो सोवियत यूनियन का अलाई था, लेकिन उसके बावजूद हमारे कंपैरिजन में इंडिया को ज्यादा मदद कर रहा था। तो उस पे हमने अपने आप को महफूज करने के लिए चीन का दोस्त बना लिया और चीन के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह के बारे में हम कर रहे थे। तो बराबर दोनों निक्सन ना अपना कैनेडी और जॉनसन अयूब को कहते थे कि ये खत्म करो। उसके बाद फिर निक्सन के बाद हालात अमेरिका के बदल जाते हैं, क्योंकि वहां भी ग्लोबल लेवल पर अमेरिका अपनी पॉलिसी अडेप्ट कर रहा था हालात के मुताबिक, क्योंकि रूस और चाइना के दरमियान कुछ ताल्लुकात खराबी पैदा हो रही थी। तो वो अमेरिका ने सोचा, तो ये आप बड़ी सुनकर हैरान होंगे, शायद पाकिस्तान में लोगों को अक्सर को नहीं मालूम कि उस वक्त प्रेसिडेंट याहिया खान, ये 1970 की बात है, वो लाहौर में थे और निक्सन आया था दिल्ली से उसने पाकिस्तान आना था। तो याहिया खान ने कहा यहीं लाहौर ही आ जाओ। तो मतलब अमेरिकनों ने कोई एतराज नहीं किया कि हम इस्लामाबाद आना चाहते हैं, तो वो निक्सन लाहौर आ गया। तो निक्सन ने उस विजिट में याहिया खान के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग रही और याहिया खान से कहा कि मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो ये कि हमें अपने दोस्त के साथ हमारी सुलह करा दो, यानी अमेरिका से सुलह करा दो। दोनों प्रेसिडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के किसी को पता, क्योंकि अमेरिका में वो नहीं चाहते थे किसी को पता चले, और जाहिर है यहाँ उस वक्त हमारे इंतखाबात के बाद के मसले शुरू हो चुके थे 1970 के इलेक्शन के बाद के, तो यहाँ भी कुछ नहीं हम कर सकते। तो बहुत इसको सीक्रेट रखा गया था, सिवाय प्रेसिडेंट याहिया और प्रेसिडेंट निक्सन, और दूसरा वहां पे किसिंजर, और यहाँ पे हमारे सुल्तान खान फॉरेन सेक्रेटरी, बस, और किसी को नहीं बताया गया था। अब उस माहौल में फिर इट टुक 2 years, almost 2 years to complete this operation। और पहले 71 में मेरा ख्याल है बाकायदा किसिंजर की डमी बिठाई गई, जो कि नथिया गली के गवर्नर हाउस में जाकर, रेस्ट हाउस में वो रखा गया। यानी उस कहा गया कि किसिंजर की तबीयत खराब हो गई है और हमने उसको सीक्रेटली बीजिंग PIA की फ्लाइट पर हमने उसको भेज दिया, और यहाँ पे उसी तरह का प्रोटोकॉल नथिया गली में रखा या मरी में, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां रखा।
اور لوگ اس کو ملنے آ رہے ہیں اس کی عیادت کے لیے. یعنی جنرل حمید جو تھے وائس چیف آرمی چیف, اس کو بھی انہوں نے سوچا جا کے مل کے آئے ان کو. تو لوگ کچھ سلطان خان کی بیوی کو نہیں پتا, اس نے کھچڑی بنا کے دی کہ اس کا پیٹ خراب ہے. تو اس کو پھر ڈاکٹر ایک ہم نے کیا پشاور میں, تو اس کو پتا تھا کہ اس نے, ہم نے کوشش کرنی تھی کہ ایسا ڈاکٹر ہے جو پہچانے نہ کہ یہ کسنجر کون ہے, کیونکہ جعلی کسنجر تھا. تو وہ پھر ایک ڈاکٹر ہوا, وہ ہی نیو کسنجر اس کی شکل. تو پھر ہم نے کسی اور ڈاکٹر کو بلا کے اس سے دوائیاں لکھوائیں. تو ایک بڑا ڈرامہ ہوا تھا. یا کو کریڈٹ جاتا ہے, اس نے نیشنل لیول پہ اتنے بڑے, مگر ایک گلوبل سطح پہ اس نے نہ صرف یہ کہ امریکہ اور چین کی صلح کرا کے چین کو اس کی جو اقوام متحدہ میں پرماننٹ سیٹ تھی وہ دلوا دی, کیونکہ امریکہ نہیں دل پا رہا تھا. تو وہ ہم نے بہت بڑی خدمت چائنا کی, امریکہ کو اوبلائج کیا, اور پاکستان اور کے تعلقات دونوں کے ساتھ اچھے ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ امریکہ کے مفادات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تو اب بھی جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو میں اپنے امریکن دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ چین پہ زیادہ نہ کریں, کیونکہ چین کی ہماری پرانی دوستی جو تھی وہ اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا. اور ہمیں سچی بات پوچھیں حیدر, ایک چیز میں کہوں کہ میں نے جب بھی چائنیز کے ساتھ بات سرکاری سطح پر میں کیا کرتا تھا, ہر دفعہ چین ہمیشہ کہتے تھا کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں. یہ جو اس کو اگر کرنٹ کانٹیکسٹ میں لیں, یہ جو ریجیم چینج آپریشن کے پیچھے ایک بہت تقریباً مانا جاتا ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے تھا. وائی وڈ امریکہ ڈو سم تھنگ جو کہ گارنٹیڈ پاکستان میں انسٹیبلٹی لائے گا اور ان کے لیے بھی پرابلمز کریٹ کرے گا؟ اگر میں اس مفروضے پہ آپ سے سوال پوچھوں. یہ سوچنا کہ امریکہ نے سازش کی ہے, میں اس بات کو اس وجہ سے تسلیم نہیں کرتا کہ سازش ہم خود کرنے والوں میں ہوتے ہیں. ہمیشہ امریکہ نے سازش کرنی ہوتی تو وہ پاکستان کے سفیر کو بلا کے یہ نہ کہتا کہ ہمیں تمہارا پرائم منسٹر نہیں پسند. اس نے تو اپنی یعنی جو پالیسی ہے وہ بتا دی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ بینگ اے سپر پاور, وہ اس کی ریجیم چینج از این اکنالج گلوبلی اکنالجڈ پالیسی. کیسے وہ پیدا کی جاتی ہے, لیکن اس کی ترکیب امریکہ نے یہاں سازش نہیں چلائی, سازش یہاں پر کی گئی ہے, اندرونی طور پر ہوئی ہے. اور بدقسمتی یہی ہے کہ اس سازش کے بعد پاکستان دھڑام سے نیچے زمین پر آ گیا ہے. یہ بدقسمتی اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اس سازش کے نتیجے میں یہ ایک انڈیویجول کی مرضی کی وجہ سے یہ سارا سانحہ برپا ہوتا ہے. اور اس کو ایک یعنی باوجود میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ جتنی ٹریجڈی ہوئی ہے ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے, وہ میری نظر میں 1971 کے سانحے سے بھی بدتر تھی. یہ ہے سب سے بڑا سانحہ جو کم از کم میری یادداشت میں ابھی تک کوئی نہیں آیا. ہاں, اب میں نے ایک اور پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ اب یہ ہمارے نئے چیف کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوج کو جو ڈیمیج پہنچا ہے ان حالیہ چند مہینوں میں اس کو ریسٹور کرے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو ہمارا روایتی طور پر سول ملٹری کانفلکٹ ہوا کرتا تھا, جو یعنی عام چیز تھی, لوگ سمجھتے تھے کہ ایک سٹرگل ہے سول اور ملٹری لیول پہ, وہ اب سول ملٹری نہیں ہے, وہ اب نیشنل ملٹری ہو گئی ہے کہ پوری نیشن ایک طرف ہے. اور فوج کے بارے میں وہ جو محبت پیار تھا وہ اس کو بہت بڑا صدمہ دھچکا پہنچا ہے. خدا کے لیے اس سچویشن کا حل فوری چاہیے. میں اس وقت کہہ رہا تھا, ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے اپنی فیئر ویل اسپیچ میں یہ تسلیم کیا تھا کہ غلطیاں ہوتی ہیں تو we did commit a mistake but now it's time to move ahead. اگر وہ یہ اس ٹائم ٹو موو ہیڈ کی بجائے ایک فقرہ اور کر دیتے کہ میں اپنے جانے سے پہلے اس غلطی کو انڈو کر کے جا رہا ہوں, یعنی وہ ایک سگنل دے دیتے کہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے وہ ختم کر کے جو سٹیٹس کو اینٹی تھا اس کا اشارہ دے دیتے کہ وہ واپس ہوگا, تو جنرل باجوہ کا نام تاریخ میں ہسٹری میں آ جاتا ایک پازیٹیو طریقے سے.
وہ اپنے لیے وہ ایک نئی قسم کی لیگسی نہ بنا سکے جس کا ہم سب کو افسوس ہے. لیکن اب بہرحال یہ ذمہ داری ہے. میں تو اس قسم کے کرائسس دیکھ چکا ہوں بہت اپنے پوری 40 سالہ جو پبلک سروس کی زندگی ہے. بہت اس سے بھی سیریس کرائسس دیکھے ہیں میں نے. اور میں نے انسانوں کو کیا فیملیز کو ڈیوائیڈ ہوتے دیکھا ہے جو اس پاکستان کی ٹریجڈی میں ہوئی تھی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ میں ویسٹ افریقہ سینیگال میں نمبر 2 تھا, ایمبیسی تھی 2 بندوں کی, ایک سفیر اور میں. تو وہاں سارے ایسٹ پاکستان سے تھے سوائے میرے, میں ویسٹ پاکستانی تھا. تو وہ جب 71 کی ٹریجڈی ہو رہی ہے تو ایک دن مجھے سفیر کی بیگم, جو ہمارے لیے والدہ کا درجہ رکھتی تھی, بیکاز ہم لوگ, میں بالکل 4-5 سال کی سروس تھی اور میں نمبر 2 بنا ہوا تھا وہاں ویسٹ افریقہ, تو مجھے بلاتی ہیں کہ شمشاد ذرا تم گھر آؤ. تو میں گیا تو انہوں نے مجھے کاغذوں کا تھپا دیا اور کہا شمشاد مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے خاوند ہے انڈیا کے ساتھ مل گیا ہے. یہ چیزیں اس نے پورا لیٹر مجھے دے دیے. تو اب یہ اندازہ کریں میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے اس وقت. تھبا پاکستان منسٹری آف فارن افیئرز بھجوا دیا. یہ اور بات ہے کہ وہاں کوئی قدر نہیں, کیونکہ وہاں بھی کئی اس پاکستانی ابھی بیٹھے تھے اس وقت. تو یہ بڑی کہانیاں ہیں ایسی. مشرف کو دیکھ لیجئے, مشرف نے اگر وہ چیف جسٹس کو نہ ہٹاتا تو شاید وہ اور رہتا, تو ملک کو دھچکا بنا. بلکہ میں بھی آئی واز ون آف دوز جو لانگ مارچ میں حصہ لیتے تھے, کیونکہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے چیف جسٹس کو ریموو کرنا ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اگر اسٹیٹس کو اینٹے پہ لے جاتے باجوہ صاحب, اور یہ جو نئے آرمی چیف ہیں, ان سے امید ہے کہ یہ بھی اسٹیٹس کو اینٹے پر کسی طریقے سے لے جائیں. اگر آپ ان کو مشورہ دیں تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں تو ظاہر مشورہ تو ان کے اپنے کولیگز دیں تو تب ہے نا, کیونکہ اصل تو یہ ہے جب میں فارن سیکرٹری تھا تو میں اپنی باقاعدہ ایڈیشنل سیکرٹریز کی میٹنگ میں ہم بڑے دل کھول کر بات کرتے تھے. اور یہ بھی نہیں کہ پھر اس کے بعد میں انٹر منسٹریل میٹنگز ہر ہفتے میں ایک پریزائڈ کیا کرتا تھا سیکرٹریوں کی میٹنگ, کیونکہ میں نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ڈسکس کرتا تھا. تو یہ ایسے ہی نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فارن پالیسی بن جاتی ہے, جی جو ہے ہم فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. فارن پالیسی از نتھنگ بٹ ایکسٹرنل ریفلیکشن آف واٹ یو آر فرام ود ان. اور اس کے علاوہ یہ سم ٹوٹل ہوتی ہے آپ کے قومی مفادات کا, وہ قومی مفادات جن کے تحفظ سے آپ اپنی آزادی, خود مختاری اور خوشحالی کو یقینی بناتے ہیں. تو یہ فیصلے جب ہوتے ہیں تو ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے. اور کبھی مجھے فوج نے یہ نہیں کہا جب میں انڈیا کے ساتھ تعلقات بنا رہا تھا کہ مت کرو. دیور ود می, میری میٹنگ میں شامل ہوتے تھے فوج کے سینئر افسر. یہ جو تاثر ہے کہ جی ایچ کیو فورن پالیسی بناتا ہے پاکستان کی, خاص طور پہ افغانستان, امریکہ, چائنا اور ہندوستان کے متعلق, باقی آپ جو مرضی کریں. فورن پالیسی کا اصل جو مرکز ہوتا ہے وہ قانونی اور آئینی طریقے سے فورن آفس ہے. ایگزیکٹو ریسپانسبلٹی جو ہوتی ہے فورن پالیسی انیشیٹ کرنے کی. باقی رہا یہ کہ فوج کو سپیس جو ملی ہے یہ حکمرانوں کی نااہلیت کی وجہ سے ملی ہے. پرائم منسٹر جرنیل صاحب آتے تھے تو کہتے جنرل صاحب ہونے سے کی کرنا ہے. وہ جب یہ سوال کرتے تھے تو میں لرز جاتا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا پرائم منسٹر آئے جو جرنیل کو کہے کہ جنرل دس از واٹ آئی وانٹ, کیونکہ چیف ایگزیکٹو منتخب لیڈر ہے قوم کا, قوم نے اس کو منتخب کیا ہے. فوج کا تو ایک پروفیشنل کام ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ اوور دا ڈیکیڈز, ضیاء الحق کے زمانے کے بعد یہ ایک ایسی روایت پڑ گئی کہ سیاست دان جو تھے, وہ بھٹو نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں. اس نے جمہوریت کو عجیب آمریت میں تبدیل کر لیا. تو ون پارٹی سٹیٹ بنا رہا تھا, ملک کو نیشنلائز کر کے تباہ کر چھوڑا اس نے. ابھی تک ہم اس ٹریجڈی سے نہیں نکل پائے. تو بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 40 سال ہم پر اس وجہ سے رہا کہ جو سیاسی کارڈرز آئے ہیں وہ نہایت نالائق, کرپشن کی ایک داستان چھوڑ گئے ہیں. تو اس سارے ورثے میں وہ مشرف ایک لیڈر آیا تھا جس نے ایک قوم کو امید دی تھی, اور اس نے جو اچھے پوائنٹ ساتھ دیے تھے, لیکن بدقسمتی سے وہ پھر آخری وقت وہ لرز گیا اور ختم ہو گیا. میں اب چاہتا ہوں کہ اب اتنا نقصان ہو چکا ہے, اب یہ جو ون مین آرمی کا کانسیپٹ ابھی ہم نے جو مظاہرہ دیکھا ہے کہ ایک شخص نے اتنی تھی کہ پوری فوج کو منجمد کر دیا تھا
فوج کے اندر بھی کوئی اس کو مشورہ نہیں دے سکتا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فوج کی سارے نئے سرے سے ذہنی طور پر نئی تشکیل کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے فوج کا کام کیا ہوتا ہے. اس سے آپ یہ فوج کو چاہیے کہ انڈیا کی مثال اسٹڈی کریں, انڈیا کا ماڈل اسٹڈی کریں, انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی سسٹم کو اسٹڈی کریں. مجھے یاد ہے مشرف کو میں نے ایک دفعہ ایک پلان بنا کے دیا تھا نیشنل سیکورٹی کا, اور وہ انڈیا سے ملتا جلتا تھا. تو اس نے ایسے پھینک کے کہا, شمشاد صاحب یہ ہمیں انڈیا کے ساتھ مقابلہ نہ کروائیے. تو وقت آ گیا ہے کہ اب ہم 21ویں صدی میں آ کر ہم جو عوام کی منتخب کردہ لیڈرشپ ہے اس کو اولیت دیں, اس کو پریمیسی دیں, اس کو رسپیکٹ دیں, اس کے آرڈرز, اس کی خواہشات, وہ عوام کی خواہشات کی ترجمانی کرتا ہے. فوج ان سے احکامات لے, اور فوج میں برابری طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آرمی ورسس ایئر فورس اور نیوی ان میں اختلاف ہو, سب پہ پیرٹی ہونی چاہیے, ایک برابر ہونا چاہیے ان میں. اور جوائنٹ جو ہمارا چیئرمین ہوتا ہے وہ اب سیریمونیل نہیں رہنا چاہیے, وہ ایک اس کو باقاعدہ ایک چیف کے طور پر ہونا چاہیے. جس طرح یہ جوائنٹ چیف کا سسٹم ہوتا ہے, ہم نے تو ہر چیز اپنے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو سوٹ کرنے کے لیے بنا دی ہے. یعنی ایک چیئرمین ہے جس کو سیریمونیل پوزیشن بنا دی ہے, یہ تو کہیں نہیں ہے. صرف سیریمونیل اور پروٹوکول پرکس اور پرویلیجز لینے کی خاطر اس قسم کے ڈرامے ہم کرتے ہیں. لاسٹ 2 کوسچنز, ایک بہت کریٹیکل ہے, افغانستان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اور ہندوستان کے ساتھ آگے ہمارے تعلقات کیسے چلیں؟ ہمارا بارڈر لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, لمبا ترین بارڈر ہے. اور پھر ہمارے جو پرانے کلچرل رشتے ہیں, یعنی انسیسٹرل ایک طرح سے ہمیں بڑی وہ ہے, کامننیس ہے. تو افغانستان سے آپ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں امن نہیں آ سکتا. لیکن امن سے مراد وہ امن نہیں کہ دونوں ملکوں کی فوجیں نہ لڑ رہی ہوں. فوجوں کی ایبسنس ڈزنٹ مین کہ امن ہے. امن ہے جس وقت ذہنی طور پر دونوں قومیں اپنی جو مسائل ہیں ان کو صحیح طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں. افغانستان میں بھی ان کی جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے. اب ہم ان کے گورننس کے ایشوز تو نہیں ایڈریس کر سکتے نا, ہم اپنے نہیں ایڈریس کر سکے. یعنی دنیا میں ہم ایک یونیک مثال بن گئے ہیں حیدر, واحد ملک ہے پاکستان آج. افغانستان میں پھر وہاں کوئی بندہ چوری کرے تو اس کو سزا مل جاتی ہے, کوئی قتل کرے گا اس کو فوری سزا مل جائے گی. پاکستان واحد ملک ہے جہاں کبھی سزا نہیں ملتی, غریب بالکل کمزور لوگوں کو ملتی ہے. لیکن جو یہ واحد ملک ہے جہاں پر بائی لا جو لوٹرز, پلنڈرز, مرڈرز, کلرز, منی لانڈرز, ہورڈرز, جن کو فارگیونیس ملتی ہے. یہ پاکستان نے ایک روایت ایسی ڈال دیا دنیا میں کہ بائی لا ہم ان کو فارگیو کرتے ہیں, اور بڑی تھوک کے ساتھ کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک سب کو معافی مل گئی. وہ یار یہ کیا حالات, ریاستیں اس طرح چلتی ہیں, تماشا بنا لیا ہم نے. نہ ہماری عدلیہ انصاف کر رہی ہے, نہ ہماری گورنمنٹ گورننس دے رہی ہے, نہ ہماری پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے, نہ ہمارے ہسپتال علاج کر رہے ہیں, نہ ہماری یونیورسٹیاں ٹھیک پڑھائی کر رہی ہیں. یعنی پولیس بالکل پولیس کا کام نہیں کر رہی. تو کیا اب ہے ہم ریاست, ڈو وی ڈیزرو ٹو ریمین ریاست؟ میں نے اگلے دن بھی کسی جگہ یہ کہا تھا کہ جب 47 میں میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے دیکھا, ٹوٹتے دیکھا, اور آج میں اس کو بکھرتے دیکھ رہا ہوں. بکھرتے میں اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے پاکستان نام کی چیز نہیں نظر آتی سوائے کرکٹ کے میچ پر. کرکٹ کے وقت ہم پاکستان ہوتے ہیں, باقی یا میں سندھی ہوں یا بلوچی ہوں یا پٹھان ہوں یا پنجابی ہوں. اور یہ میں بتا دوں کہ جب 47 میں میری ماں اور ہماری فیملی نے مائیگریٹ کیا, ہمارے پاس بہت کچھ تھا وہاں. یعنی میں آج بھی جاتا ہوں اس علاقے کے لوگ مجھے, جب میں جاتا ہوں وزٹ, میں نے 1-2 دفعہ کیا ہے, تو وہ مجھے مالک کہہ کے پکارتے ہیں. میری فیملی کا ہمارا انسیسٹرل قبرستان جو ہے وہ اسی طرح ہماری حویلی کے باغ میں ہوتا تھا, وہ پروٹیکٹ کیا ہوا انہوں نے قبروں کو. میرے والد کی قبر وہاں ہے, میرے والد ہی ڈائیڈ وین آئی واز اونلی 6 months old. تو میں بتاتا ہوں کہ وہ قبر تازہ تھی 47 میں. اور اس کے علاوہ جو میری بہن کی قبر ہے, تو میں 2016 میں گیا اپنے بیٹے کو لے کے, وہ انسیسٹرل اپنی حویلی جو بالکل اینٹوں کا وہ بنی بڑی ہے,
تو وہ جس کو الاٹ ہوئی کوئی سکھ فیملی ہے وہ کینیڈا چلے گئے ہیں, آپ کے پاس شاید ہوں گے کینیڈا میں, تو وہ زمین اسی طرح پڑی ہے. تو وہاں وہ قبرستان کی ایسے رکھوالی کرتے ہیں, بلکہ اس کو انہوں نے باقاعدہ جنگلہ لگا کے وہ جمعرات کو وہاں باقاعدہ مسلمانوں کی طرح قوالی کرواتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں. وہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا. جو مسجد جس میں نے قرآن پڑھا تھا وہاں, وہ مسجد میں اسی طرح قائم ہے, مگر وہ گردوارہ ہے. میں نے اس مسجد کے کونے میں جا کر وہاں بیٹھا جہاں میں قرآن پڑھتا تھا. مسلمانوں کی آزادیاں ہیں یا جو فریڈم ہے وہ ان کو مہیا ہے ماسوائے مودی کے کارناموں کے, ادروائز جنرلی پیپل آر گیٹنگ واٹ دے شوڈ بی. تو ہمارے ہاں تو مسجد کو ویسے ہی ہم نے بدنام کر چھوڑا ہے. وہاں پانی, جوتے سیف نہیں ہوتے, اور جس قسم کے امام ہوتے ہیں جو کریڈٹ آبسکیورنٹزم کا ماڈل بنے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کینیڈا میں, یورپ میں, امریکہ میں جو ورشپ کی جگہ ہے اس سے سیکیورسٹ جگہ کوئی نہیں ہوتی. وہاں صاف ستھری چرچز ہیں. یہاں پر آپ مسجد, بڑی مسجدوں کو چھوڑ دیجئے, وہ ہم نے اپنے دکھانے کے لیے رکھی ہیں, لیکن جو عام لوگوں کے محلوں میں مسجدیں ہیں تو وہاں جا کے دیکھیے نا کیا ہے. سو شمشاد صاحب, انڈیا کی آپ نے بات کی, تو انڈیا سے ہمارے تعلقات کا کیا ہے؟ دیکھیں انڈیا سے جب ہم نے یہ انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں تھی. ہمیں پتہ تھا کہ انڈیا یہ پورا نہیں کرے گا, لیکن ہم نے ایک پروسیس شروع کیا تھا اور یہ کوئی ایونٹ کے طور پر نہیں تھا, یہ آہستہ آہستہ چلتا. تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ کمپوزٹ ڈائلاگ جس کا ہم نے آغاز کیا, جو باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ ہے, تو وہ کارگل کی وجہ سے وہ ڈی ریل ہو گیا. ہم نے لاہور سمٹ کروائی, اس میں واجپئی نے آ کر پاکستان پر اپنی مہر ایکسیپٹنس کی لگا دی تھی, لیکن کارگل سے سارا پروسیس بدل گیا. اور اس سے انڈیا کو موقع ملا کہ 9/11 جب آیا تو انڈیا نے سوچا ناؤ از دا ٹائم فار اے کل اگینسٹ پاکستان. تو پہلے انہیں فوج لائی, مشرف کو ڈرا دیا. مشرف نے دباؤ میں آ کر, امریکہ کے پریشر میں آ کر ایک معاہدہ سائن کر لیا جس میں اس نے ورچولی ایڈمٹ کر لیا کہ پہلے بھی ہم انڈیا میں انٹرفیئرنس کرتے رہے ہیں, کہ اب آئندہ نہیں کریں گے. یہ انڈرٹیکنگ دے کے ایفیڈیوٹ دیا. تو اس وجہ سے پاکستان اب اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اب جب تک آپ اب وقت فزیکلی, ملٹری طریقے سے, اکنامک طریقے سے اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت نہیں بنائیں گے, اس وقت تک آپ انڈیا سے کچھ بھی نہیں لے سکتے. البتہ کشمیریوں کو ہمیں فرض بنتا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ ہم کیا ہیں, ہمیں چاہیے کہ کشمیریوں کی ہر ممکن طریقے سے مدد کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی جدوجہد اچھے طریقے سے جاری رکھیں. جو اس طرح کے ہمارے آج کل کے حالات ہیں, انڈیا کچھ لمیٹڈ ملٹری انکرشنز کر سکتا ہے کشمیر کے اندر؟ نہیں, میرا نہیں خیال یہ نہیں ہونے دے گا, امریکہ بھی نہیں ہونے دے گا, کیونکہ امریکہ کے بڑے سٹیکس ہیں اس خطے میں. اور یہ بھی کہہ دوں کہ اور یہ بڑے پرانے ہیں, یہ کوئی نئے نہیں ہیں. 1962 میں چائنا نے انڈیا کو گردن سے دبوچ لیا تھا لداخ میں, اور ہمیں کہا تھا جاؤ کشمیر لے لو. تو اسی وقت برطانیہ کا فورن سیکرٹری اور سیکرٹری آف اسٹیٹ دونوں, تو وہ آئے اور ایوب سے فوراً کہا کہ تم چھوڑ دو, اب نہ کرنا, ہم تمہیں کشمیر لے دیں گے. تو ایوب ان کی بات پہ اعتبار کر گیا اور بس وہ ٹل گئی تو ختم ہو گئی. اس کے بعد 65 میں پھر موقع ملا تھا ایوب کو. 65 میں جنگ شروع ہوئی تو وہ پھر چھم جوڑیاں کا جو سیکٹر بنا تھا, آپ تو واقف ہوں گے, جنرل سعید اختر تھے, سعید ملک تھے, کیا نام تھا, تو وہ چھم جوڑیاں کے سیکٹر پہ جب وہ محاذ کھلا, اسی دن امریکن ایمبیسی کا پولیٹیکل کاؤنسلر فورن آفس آ کے کہہ گیا, ہمارے ڈی جی تھے جو انڈیا کے, کہ جس سپیڈ سے تم کشمیر کی طرف بڑھ رہے ہو, یہ تو ایسے لگتا ہے کہ تم 10 دنوں میں دلی پہنچ جاؤ گے. اور ساتھ کہا اسٹاپ اٹ, وی ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن. اور اگلے دن ایوب نے وہ محاذ وہاں ویسے تو محاذ بند نہیں کر سکتے تھے, اٹ وڈ ہیو بین مس انڈرسٹوڈ. ہوا یہ کہ کمانڈر بدل دیا گیا, یا کے آنے سے مطلب ہے کہ محاذ بند خود بخود ہو جانا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں غلطیاں بہت ہوئی ہیں ان دا پاسٹ, غلطیوں کے بدلے
نہ عوام کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہوا. اب وہ حالات بدل گئے ہیں تو غلطیاں جب اوپر کی جاتی ہیں, چاہے وہ فوجی سطح پر ہو یا سول سطح پر ہو, عوام آر باؤنڈ ٹو ریئیکٹ. میں بتاؤں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. میرے لیے ایک بہت بڑی یہ ٹریجڈی تھی, ایک بڑے پرومیننٹ ایک معصوم صحافی کو جس طریقے سے مارا گیا ہے. یہ بدقسمتی ہے. بہرحال ابھی بھی وقت ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حالات کو فوراً لیں اور سٹیٹس کو اینٹی لائیں, واپس لائیں جس جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا جس وقت یہ کرائسس. اور رجیم چینج کا جو قضیہ شروع ہوا ہے یہ صرف امریکہ کی وجہ سے ہوا, کہ اس سے لگتا یہی ہے, لگتا کیا ہے یہ, میں نے کہا نا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی ہے, سازش ہم نے خود کی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے حیدر, بات یہ ہے یہ سازش ہر سٹیج پر ہوئی ہے. ضیاء الحق کے وقت سازش ہوئی ہے, اس کے بعد بے نظیر کو جب حکومت دی گئی تھی وہ سازش کے ذریعے تھی. 2 اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے, رچرڈ آرمٹیج اور رچرڈ مرفی. یہ آ کے 2 ہفتے اسلام آباد میں بیٹھ کے فوج کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور بے نظیر کو پرائم منسٹر بنوایا نواز شریف کے مقابلے میں. الیکشن سب ڈھونگ ہوتا ہے. یہ الیکشن ہمارے ہاں یہ ووٹ جس طرح کراچی میں ہو رہے ہیں یہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا. تو بے نظیر کو پرائم منسٹر بنایا گیا. یہ سازش تھی جو امریکنوں نے بیٹھ کے کی تھی. اس وقت اوکلے یہاں نیا سفیر بن کے آیا تھا. تو اس سے پہلے جو تھا یعنی بھٹو کے وقت بھی سازش ہی ہوئی تھی. جس طریقے سے وہ کو تو نہیں شاید امریکنوں نے کیا, لیکن کم از کم امریکنوں کو پتا تھا. اور انفیکٹ جب مشرف کا کو ہوا ہے اس وقت بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں رات کو 12 بجے میں تو سب ٹی وی پر دیکھ رہا تھا بیٹھا, کیونکہ اگر مجھے پتا ہوتا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میں شاید یہ حادثہ نہ ہونے دیتا, لیکن میں جب CNN میں دیکھ رہا تھا تو میں نے اسی وقت پرائم منسٹر کو فون کیا تھا. میں نے کہا صاحب میں کیا دیکھ رہا ہوں, تو نواز شریف پکڈ اپ دا فون. اس نے کہا کہ شمشاد صاحب کہتے آ گئے نہیں. خیر میں نے ان کو کہا کہ میں اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں. تو میں نے پھر اس کے بعد ایکچولی آئی کالڈ سعودی ایمبیسڈر کا. اس شام کو میں فیئر کر رہا تھا جس پہ 250 ڈپلومیٹک کور کے بندوں کو انوائٹ کیا ہوتا. میں نے وہ ڈنر کینسل کیا اور سعودی ایمبیسڈر کو کہا کہ تم میرے ساتھ اکیلے کھانا کھاؤ گے. اس کو بلا کے میں نے اس کو کہا کہ کراؤن پرنس عبداللہ کو کہو کہ ذرا پاکستان کے حالات کا خیال رکھے. مجھے ڈر تھا کہ کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے. تو میں ایک طریقے سے نواز شریف وغیرہ کو ان کو نہیں چاہتا تھا کہ کوئی قتل و غارت شروع ہو جائے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں لیکن ملک کی خاطر کرتے ہیں. ہم کسی کی ذات کی خاطر نہیں, کسی کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں کرتے. یہی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں پاکستان کے ہر پروفیشنل سے, وہ چاہے وردی میں ہو یا بغیر وردی سے ہو. مقصد میرا کہنے کا ہے فارن آفس کے سارے ہمارے جو کولیگز ہیں ان کو یہ بات سکھائی جاتی ہے باقاعدہ. لیکن بدقسمتی ہے کہ بعض دفعہ غلطیاں جب ہوتی ہیں تو پھر انسان کو کنٹرول نہیں رہتا, ہو جاتی ہیں, ہر سطح پر ہوتی رہی ہیں. تو لیکن اب وقت آ گیا کہ ایک غلطی جو ہوئی ہے اس کا مداوع فوری کرنا چاہیے, سونر رادر دین لیٹر. کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں, یہ ملک بہت تیزی سے ڈھلوان کی طرف جا رہا ہے. اور پھر اگر ریاست نہ رہی کچھ بھی نہیں رہے گا. بس سیدھی سی بات ہے. ایک چھوٹا سا سوال, تو کراؤن پرنس عبداللہ نے پھر مشرف سے کہا کہ یار ان کا مارنا نہیں ان کو. میں مشرف کو لے کے خود گیا تھا, میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ یہ جب ہوا تو رات کو جب یہ سب چیز ہو گئی تو میرے کولیگز نے, میری کابینہ جو تھی فورن آفس کی, سب نے کہا کہ سر اب ہم وی کانٹ کنٹینیو ود دس, لیٹس ویٹ کہ ہوتا کیا ہے. تو ہم ویٹ کیا. 12 بجے دیکھا کہ فوج نے ٹیک اوور کر لیا ہے. تو مجھے فون آ گیا GHQ سے کہ آپ صبح آ جائیے GHQ اینڈ یو ول بی دا فرسٹ سیکرٹری, کہ ہم بات کریں گے. تو میں اگلے صبح 7 بجے پہنچا. تو آئی واز ناٹ دا فرسٹ ون. وہاں 2 بندے مجھ سے پہلے آ چکے تھے. ایک ملیہ لودھی تھی جو لندن میں تھی. میں پہلے حیران رہ گیا کہ یہ لندن سے کوئی لگتا ہے کہ فلائنگ تشتری پہ آئی ہے, کسی تشتری پہ, یعنی لندن سے آ کے 7 بجے شی واز دیئر. اور دوسرا امبیسڈر امریکن بل مائلن تھا. دونوں تھے. تو اور مجھے ان کو کرنے کے بعد پھر میرے ساتھ جو ہی مجھے کہا گیا کہ ملیہ کو ہم نے فیصلہ کیا ہے واشنگٹن سفیر بنانے کا, تو اس کی مدد کریں. اور باقی اور کئی چیزیں تھیں جو کی. میں نے کہا تھا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں تم 3 مہینے رک جاؤ,
تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ریاست کے لیے اگین وہی چیز آتی ہے, میں پروفیشنل ہوں, تو میں نے کہا 3 مہینے, میرے خیال میں آ گیا کہ شاید یہ انتخاب کرائیں گے, تو میں 3 مہینے, میں نے کہا تھا کہ میں 3 مہینے کے 1 دن بعد بھی نہیں رہوں گا, تو بالکل پورے 3 مہینے کے بعد جنرل مشرف نے میرے لیے فیئر ویل کا لنچ دیا اور مجھے خدا حافظ کیا, اینڈ آئی وینٹ ٹو نیو یارک. میں وہاں امبیسڈر, وہ پوسٹنگ میں نے کافی عرصے سے چھوڑی ہوئی تھی بیکاز آف دی کرائسس ان پاکستان. یہ ملیح لودھی کا کیا سلسلہ ہے شمشاد صاحب؟ یہ بڑا یہ انٹرسٹنگ. آپ جیسے لوگ اس کو اپروو کریں, ڈسکس کریں. Oh my God. Oh my God. شمشاد صاحب, thank you so much. Last words for جنرل عاصم منیر. اگر آپ ان کے مشیر ہوتے اور ان کے دوست ہوتے, آپ ان کو کیا مشورہ دیتے؟ Let the people take the decision, whatever they want. Let them do this as quickly as possible. کیونکہ پاکستان کے عوام اب وہ نہیں رہے جو کارگل کے وقت تھے یا جو 65 میں تھے یا 71 میں تھے. پاکستان کے عوام اب ہر چیز جانتے ہیں, ایک ایک چیز جانتے ہیں. سوشل میڈیا is a devil kind of thing, is a devil basically دیکھا جائے تو. ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ اب وہ رول نہیں کنٹینیو کر سکتے جو آپ کے پریڈیسیسرز کرتے رہے ہیں. یو آر اے ینگ مین, آپ کو چیلنج ہے, اینڈ آئی تھنک یو کین پروو یور ورتھ. اگر آپ میں ہمت ہے تو سب سے پہلے تو اس فوج کو وہ فوج بنائیے جو ہماری آنکھوں کا تارا تھی. ایکشن کے علاوہ وقت ضائع کرنے سے آپ اپنے آپ کو نقصان کریں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ کا امپریشن اس وقت جو بنے گا اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بنے گی, ورنہ کریڈیبلٹی کے بغیر آپ پرفارم ہی کچھ نہیں کر سکیں گے. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر صاحب, ایکسلنسی, بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ میرے لیے بھی بہت زبردست ایک لرننگ جرنی ایکسپیرینس تھا. کہاں سے شمشاد صاحب نے ہسٹری کا ہمیں سارا ڈائمینشنز دیتے ہوئے اور موجودہ حالات پہ لیں. شمشاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ. الہی آمین. السلام علیکم. تھینک یو. اللہ حافظ.